बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब हमेशा मुश्किल हालात में दिलेराना फ़ैसलों के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन क्या क्रिकेट के मैदान की तरह सियासत के मैदान के अंदर भी उनके इसी तरह के दिलेराना फ़ैसले मुस्तक़बिल में उनकी सियासत के हक़ में साबित होंगे? आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला से हटा दिया गया। बाद में सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी इसकी तस्दीक हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया, इस पॉजिटिव नोट के साथ कि वो सुहेल आफरीदी की भरपूर सपोर्ट करेंगे। और ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हुआ, ऐसे वक्त हुआ जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी के अंदर अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें अहम तरीन और बड़े फ़ैसले किए गए खैबर पख्तूनख्वा के भी हवाले से, मुल्क के भी हवाले से। और ये दोनों जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो 29 नवंबर 2025 से पहले की हैं। 29 नवंबर 2025 वो कट आउट डेट है जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि इससे पहले आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन आएगा। कहाँ, कब, कैसे, इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक है। डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जिसे इमरान खान साहब की एक बड़ी पॉलिटिकल गेम करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों आज की बड़ी डेवलपमेंट्स अगर हम सामने रखें तो बाकायदा तौर पर यह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जो इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बराह रास्त आमने सामने हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी, उनके यहाँ भी, उनके कैंप्स में भी इस वक्त अलर्ट है, घंटियां बज चुकी हैं। दोनों पुराने गुरु किस्म के सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि मामलात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। जहां पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, नून लीग की मरियम नवाज़ आमने सामने हैं, उनके दरमियान एक नूरा कुश्ती टाइप की जंग चल रही है, वहीं पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी ये बात जानते हैं कि उन्हें अब एक नए बयानिए के साथ आना होगा सामने। बसूरत दीगर कप्तान उनका पाकिस्तानी सियासत से हमेशा के लिए ख़ात्मा कर देगा। अब इस तमाम डेवलपमेंट्स को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने देखना है। और अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला के ओहदे से बाकायदा तौर पर उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। हम इमरान खान साहब की रहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला से हटाने की तस्दीक भी कर दी और इस फैसले की वजह भी उन्होंने बता दी। उन्होंने इमरान खान साहब से डयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान उन्होंने मुलाकात भी की थी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में यह कहा कि यह बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला से हटाया जा रहा है। उनका यह कहना था कि सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है और ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है जिसका पस मंज़र भी हमने आपके सामने रखा, बयान किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। आज भी औरंगज़ई में हमारे जवान और हमारे अफसर शहीद हुए हैं। इमरान खान साहब ने इस पर शदीद तरीन दुख का इज़हार किया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यह कहा है कि वफाक की गलत पॉलिसी से ख़ुद को दूर करे। अब यही वो नुक्ता है, इसको ज़रा समझिए कि अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, चाहे वो बाज़ाब्ता और बराह रास्त ऑपरेशन ना भी हो, एक नए स्टाइल का जो ऑपरेशन है, जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि माजी में आपने देखा कि किस तरह से अवामी नेशनल पार्टी की मकबूलियत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ। और उन्होंने टाक्स की बात की, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की और उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ भी जानते बूझते हुए हालात ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की गुज़श्ता तकरीबन 20-25 बरसों से यही एक जो उनकी पॉलिसी है, जिसके ऊपर अगर अमल किया जाता तो शायद इस वक्त तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद पर, अफ़गानिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में अमन आ चुका होता। लेकिन पैदर पे क्या हुआ कि ये दोनों पॉलिसियाँ साथ साथ चलती रहीं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी मुज़ाकरात, कभी जनाब मालाकंड सूफ़ी मोहम्मद, कभी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, कभी मुज़ाकरात, कभी जरगे, इस किस्म की चीज़ें चलती रही। और आज हालात आपके सामने हैं और इमरान खान साहब अब गुज़श्ता
چند دنوں سے مسلسل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کی جو ہے کوشش ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر حالات اس سے خراب ہوں گے اور KPK کی حکومت اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی کچھ مجبوریاں تھیں جن کی تفصیلات آپ کو پتہ ہے، اس پلیٹ فارم پر ہم ماضی میں بھی جو ہے وہ بیان کرتے رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے ان پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، اور وفاق کی جو پالیسی ہے اسی کو لے کر جو ہے خیبر پختونخوا میں تمام تر اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے تھے۔ اور آج عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ KPK کی جو حکومت ہے وہ وفاق کی جو غلط پالیسیاں ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، اس سے خود کو علیحدہ کرے۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نامزد کیے گئے ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جناب؟ ان کا تعلق ضلع خیبر سے ہے، خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر سے۔ وہ PK-70 سے پہلی مرتبہ 2024 کے اندر، جو 2024 کے الیکشن کے اندر جناب وہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کا تعلق کافی عرصے تک جو ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے KPK کے صدر رہے کافی عرصے تک، اور جو موجودہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کے معاون خصوصی رہے جناب وہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے، اور صوبائی کابینہ میں تبدیلی کے بعد جو ہے انہیں وزیر برائے ہائر ایجوکیشن بھی بنایا گیا تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے بھی وہ رکن رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب کیا چل رہا تھا اسلام آباد کے اندر، وہ بھی معاف کیجیے گا راولپنڈی کے اندر، وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو لاہور بھی لے کر جاتے ہیں نواز شریف اور زرداری کیمپ کی طرف۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جناب، اہم ترین اور بہت بڑی، 20-22 کے قریب سینئر اہم ترین کور کمانڈرز جرنیلوں کی اس کے اندر جو ہے وہ شرکت ہوا کرتی ہے، اور اس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، اور دشمن کی جغرافیائی برتری کے کسی بھی تصور کو نیست و نابود کر دیں گے۔ 272ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی یہ، اور خاصا انتظار تھا اس کور کمانڈر کانفرنس کا، اور جو تفصیلات اس کی ISPR شعبہ تعلقات عامہ کے ذریعے جو باہر آئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جناب کانفرنس کے شرکاء نے پاک فوج، یہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملک دشمنوں کے تمام مذموم عزائم کو ہر میدان میں ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں، اور مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ریاست اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس پر تجزیہ نگار اس کے اوپر کچھ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی۔ اگر تو بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں پر قوم پرست جماعتوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً اس قسم کے ثبوت بھی سامنے آتے رہتے ہیں دونوں طرف سے۔ اچھا، اور دوسری جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے بلوچستان کے اندر، تو اس طرح آپریشن نہیں ہے، آپریشن بیسیکلی خیبر پختونخوا کے اندر چل رہا ہے، اور یہ جو واقعہ جس کے اوپر عمران خان صاحب نے افسوس کا بھی اظہار کیا جو KPK کے اندر ہوا ہے، یہ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس حوالے سے اس کا تعلق ہے۔ اور پھر یہ بیان اس اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس کے اندر پورے شرکاء کی جانب سے، اس فورم کی جانب سے، کہ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کو جو اسلام آباد کے، پاکستان کے، خیبر پختونخوا کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں اس بیان کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے، اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت تھی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ طور پر سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو مستقبل میں نامزد کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر، ان کے خلاف بھی مخصوص اکاؤنٹ سے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کہ سہیل خان آفریدی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو اصل میں طالبان کے نمائندے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی اس طرح سے ان کا کوئی طالبان کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی اس قسم کا کوئی دعویٰ کیا، نہ ایسے کوئی ثبوت ہیں، تو یہ تاثر بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے مخصوص اکاؤنٹ سے، اب اس کو اس تمام تر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیے کہ یہ گریٹ گیم آگے چل کر کیا صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اس بات کو میں بار بار اپنے اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا بیس کیمپ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو وہاں پر اقتدار ملا تھا 2013 کے اندر، اور پھر مسلسل مل رہا ہے۔
مسلسل یہ تیسری مرتبہ ہے، 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، 2024 کے الیکشن، اور پھر جس طرح سے پاپولیشن میں پختونوں کی اضافہ ہو رہا ہے، آگے چل کر کے پی کے دوسرا بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بنے گا، نشستیں سندھ سے زیادہ ہو جائیں گی آئندہ 10 برسوں کے اندر، اور یہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا بیس کیمپ ہے، اور پھر پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بیان کو آپ سمجھیں، جو یہ مزدور صافی آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے فارغ کرنے اور ان کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو آپریشن کے نام پر وہاں سے جو رد عمل آئے گا، اور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، عوام کا، اور جو چند دن پہلے واقعات ہوئے، ڈرون اٹیکس اور دیگر آپریشن، اس قسم کی چیزیں آپ ذرا یاد کیجئے نا، اس کا ایک رد عمل آئے گا ڈیفینیٹلی پختونوں کی جانب سے، اور پھر اس کا اثر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ بھی پڑے گا کہ جناب یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، ہم نے جناب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کی حکومت ہے، یہاں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان کو کوئی سن نہیں رہا، ان کی مرضی کے بغیر صوبے کے اندر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ، اور اب یہ جو جملہ ہے نا، جو دونوں کو ذرا کنیکٹ کریں، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ سلمان اکبر راجہ نے عمران خان صاحب کا بیان کیا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ بدترین صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور جو وفاق کی پالیسی ہے اس سے دور کرے اگلی حکومت، اس لیے گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا ہے۔ یعنی گنڈا پور صاحب کو باقاعدہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ وجہ ہے، لیکن جو ہی گنڈا پور صاحب کو ہٹا رہے ہیں، ساتھ ہی سلمان اکبر راجہ صاحب اسی بیان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں صورتحال خراب ہے، اور کے پی کے کی جو مستقبل کی حکومت ہے سہیل خان آفریدی والی، وہ اس سے خود کو دور لے جائے، اور ساتھ کور کمانڈر کانفرنس کیا بات کر رہی ہے کہ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس قسم کا اس کے اندر ایک میسج ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سے دہشت گردی ختم نہ ہو، یا خدا نخواستہ وہ وہاں پر کسی قسم کی دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب ذرا اس ساری آپ گیم کو سمجھیے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کسی زمانے میں نون لیگ کا بیس کیمپ تھا پنجاب، اب تو وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ سندھ پیپلز پارٹی کا بیس کیمپ تھا، وہاں پر لمبی چوڑی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اب اگر کوئی مضبوط ترین بیس کیمپ کسی سیاسی جماعت کا ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا۔ وہاں پہ کامیابیاں لینے کے بعد عمران خان صاحب شمالی پنجاب کے اندر پوٹھوار میں داخل ہوئے، وہاں سے کامیابیاں لینے کے بعد سینٹرل پنجاب کے اندر داخل ہوئے، امپیکٹ پھر اس کے جناب کراچی کے اندر گئے، اندرون سندھ کے اندر گئے، یہاں تک کہ بلوچستان کے اندر گئے، اور یہاں سے کے پی کے اور پھر پنجاب کی سراؤنڈنگ سے کشمیر اور گلگت بلتستان تک پہنچے، اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یعنی تمام پاکستان کی ساتوں اکائیوں تک یہ جو عمران خان صاحب کا میسج ہے نا تبدیلی کا، یہ بیسیکلی سفر کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہی ہوا تھا، وہاں پہلے حکومت بنی تھی۔ اب اس سارے سرکل کو، سارے ڈاٹس کو ذرا آپ کنیکٹ کریں تسلی کے ساتھ، اور پھر آپ کو یہ سارا معاملہ آ جائے گا سمجھ کہ جناب بیسیکلی اب نئی گریڈ گیم چلنے کیا جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ وہاں پر طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ریکارڈ رہے کہ آخر دم تک پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا تھی، اور گنڈا پور صاحب اگر اس پالیسی کو نہیں مان رہے تھے تو عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا تھا اور سہیل آفریدی صاحب کو آگے کیا تھا، جو کہ نرسری پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اندر سے نکل کے آئے ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی رکن ہیں، اور عمران خان صاحب کی پالیسی کو، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو، کے پی کے عوام کی پالیسی کو، پاکستانی عوام کی پالیسی کو وہ ٹو کریں گے۔ یہ جناب بیسیکلی میسج دیا گیا ہے، اور گنڈا پور صاحب نے فی الوقت میں اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ان کی مجبوریاں تھیں، وہ گھر جا رہے ہیں، انہوں نے ویلکم کیا۔ یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا کنٹرول، تو دیکھیے کنٹرول عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو کہا آپ گھر چلے جائیں، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، اگلا وزیر اعلیٰ لے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سموتھلی چینج لے کر آئیں گے۔ اب کوئی گیم اگر ہوتی ہے وہاں پر طاقتور حلقوں کی جانب سے یا وفاق کی حکومت کی جانب سے، تو وہ آگے نظر آ جائے گی ایک دو دن کے اندر۔ فی الحال تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بعد میں ہم اس کے اوپر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ رد عمل دیں گے، کیونکہ ایک تو وہاں کے وہ بھی ہیں اسٹیک ہولڈر، اور دوسری جانب اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ تک جب یہ پہنچا تاثر کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ وہ اپنے چچا کی کرسی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، تو آج پھر جناب ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ مخالفین ہمارے یاد رکھیں، نون میم اور شین سیسا پلائی دیوار ہیں، یعنی نواز، مریم اور شہباز، یعنی خود کو نواز شریف صاحب کے بعد انہوں نے دوسرے نمبر پہ رکھا اور شہباز شریف صاحب کو تیسرے نمبر پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز، مریم اور شہباز سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ جب آپ خود سے یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ تمام تر لوگ اپنے پولیٹیکل کارڈز دوبارہ سے شفل کر کے پھر سے جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں۔ نومبر کیونکہ 2025 امپارٹنٹ ہے، جہاں بلاول بھٹو اور زرداری فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، پیغامات بھیج رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں مریم کو سمجھائیں نہیں تو شہباز صاحب کی کرسی خطرے میں ہے۔ وہیں مریم صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں نہیں جناب میں تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور شہباز شریف تو بڑے اکٹھے ہیں، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ شین تو واقعی نکل چکی، نون کی تو حکومت نہیں ہے، یہ تو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ بھی بات کرتے ہیں شین ہی کی حکومت ہے، پنجاب کی بات نہیں ہو رہی، مرکز کی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نئی گریٹ گیم ہے اور اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہم تک پہنچتی ہیں اگلی ویڈیو میں جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اور جانے سے پہلے کمنٹ باکس کے اندر آپ کے لیے سوال کہ موجودہ ماحول میں اس تبدیلی سے پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے اور ملکی سیاست میں فائدہ ہوگا یا نقصان، کیسا فیصلہ ہے یہ عمران خان صاحب کا؟ کم از کم آپ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر کمنٹ تو کریں اور پھر اندازہ تو ہو کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔